बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके घर वालों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखा हो। जी नाज़रीन, प्रॉपर्टी बेचने वाला फ्रॉड कैसे करता है, आज हम इस पर बात करेंगे। मैं आपसे कुछ चंद गुजारिशात करूँगा, अगर आप उन पर अमल करें तो कोई भी आपसे फ्रॉड कभी भी नहीं कर सकता। सबसे पहले जब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि इश्तहार आता है, मिश्तरी खुशार बाश। जी हाँ, ये वही इश्तहार है जिसको सब लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि वो बंदा होशियार रहे जिसने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, और उसने होशियारी क्या दिखानी है कि उसने इसको तफसीली तौर के ऊपर चेक करना है। इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं वो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। तो जो भी मेरे इन बातों पर अमल करेगा और इनके मुताबिक चलेगा, उससे कोई भी प्रॉपर्टी बेचने वाला कभी भी किसी भी तरीके से फ्रॉड नहीं कर सकेगा। तो चलें वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम खबरों से बाखबर रह सकें। सबसे पहला पॉइंट, इकरारनामे पर आगे बयाना करना। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम सौदा पसंद कर लेते हैं, तय कर लेते हैं, तो फिर हम उससे कहते हैं कि चलो जी अब हम इसको ख़रीदते हैं, तो आए बात करते हैं। तो बात आगे चली जाती है कि जी मैंने इसका पहले इकरारनामा किया हुआ किसी के साथ, तो आप मेरे साथ बयाना कर लें क्योंकि मेरा पिछली पार्टी के साथ बयाना हो चुका हुआ है। तो आप उस पर अगर एतमाद करते हैं और ये सोच कर एतमाद करते हैं कि इस बंदे ने आगे इकरारनामा किया हुआ है और जब मेरा बयाने का वक्त पूरा होगा तो ये बंदा मुझे मकान या प्लाट जो भी ख़रीद रहा हूँ मुझे ट्रांसफ़र करवा कर देगा। सपोज़ अगर कल को वो बंदा जिससे उसने ख़रीदा हुआ है वो उस सौदे से इनखराफ कर जाए, मुकर जाए, या सौदा ट्रांसफ़र करने से इनकारी हो जाए, तो आप किससे जाकर पूछेंगे। तो इस पर आपसे यही गुजारिश है कि आपने ऐसे तमाम सौदों से जिसके मालिक डायरेक्ट आपको ना मिले, आपने ऐसे सौदों को ख़रीदने से बचना है और ज़्यादा से ज़्यादा इससे दूर रहने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर मालिक आपको मिल जाए तो फिर आप रजामंदी के साथ उनसे सौदा कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ मालिक से मिलकर खुश ना हो जाना और अपनी छानबीन करने का अमल बंद ना कर देना, बल्कि मालिक मिलना हमारा पहला पॉइंट पूरा करता है। अब आपने मालिक से क्या बात करनी है, आपने उसे कहना है कि ठीक है, अगर आप मालिक हैं तो आप अपना मलकियती सबूत दिखाएं। अगर वो आपको मलकियती सबूत दिखाता है, जैसे कोई रजिस्ट्री हो या कोई फ़र्द हो, तो आप वो देखें और उससे उसकी कापी ले लें और उसको जाकर मुतलका अदारे से या डिपार्टमेंट से, चाहे वो कंप्यूटराइज फ़र्द हो या मैनुअल हो, आपने दोनों जगह पर जाना है। कंप्यूटराइज है तो आपने कंप्यूटर रिकॉर्ड सेंटर में चले जाना है, और अगर मैनुअल है तो आपने पटवारी के पास जाना है और उसको वेरीफाई करना है। और अगर आप वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि अमूमन लोग इतनी इंक्वायरी नहीं करते और झंझट से बचते हैं, तो आप उससे कहें कि वो खुद जाए पटवारी के पास या कंप्यूटर रिकॉर्ड सेंटर में और आपको वहाँ से फ्रेश फर्द बराए रिकॉर्ड लेकर दे या निकलवा कर लेकर आए, मुतल्लिका पटवारी से हो चाहे या फिर वो कंप्यूटर सेक्शन से हो। तो जब आपके पास मुसद्दिका नकल या फर्द बराए रिकॉर्ड नहीं ला कर देता तो आप हरगिज़ इससे एग्रीमेंट ना करें, बल्कि इससे बचें। इससे अगला पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उससे हम कहते हैं मुख्तारे आम या पावर ऑफ अटॉर्नी पर एग्रीमेंट करना। अगर कोई कहे कि ये प्लाट या मकान मेरे भाई का है या मेरी बहन का है या मेरे किसी अजीज का है, मेरे रिश्तेदार का है, तो आप मेरे साथ एग्रीमेंट कर लें, पैसे मुझे दे दें, मैं आपको उनसे ट्रांसफ़र लेकर दूंगा। तो उससे हरगिज़ एग्रीमेंट ना करें जब तक कि वो असल प्रॉपर्टी मालिक को ना लेकर आए, या फिर आपको अपना मुख्तारे आम, जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी भी कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि उसको प्लॉट बेचने की या प्रॉपर्टी बेचने की मालिक ने डायरेक्ट इजाज़त दी होती है, वो आपके साथ प्रॉपर्टी बेच सकता है और एग्रीमेंट कर सकता है, लेकिन उसके पास मुख्तारे आम या पावर ऑफ अटॉर्नी होना बहुत लाजम है। तो आपने इसको ज़रूर वेरीफाई करना है और फिर उसके साथ सौदा करना है। अब हम बात करते हैं इससे अगले पॉइंट पर। कई दफ़ा आप प्लाट किसी रिहायशी स्कीम में या रेजिडेंशियल सोसाइटी में ख़रीद रहे होते हैं, यहाँ पर आपने जो एहतियात
برتنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں، بلکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس مکان یا پلاٹ جس کو آپ خرید رہے ہیں اس پر تتیمے لگے ہوئے ہیں یا نہیں۔ تتیمے یہ ہیں کہ جس جگہ کو آپ خرید رہے ہیں اس کا مربع نمبر، قلعہ نمبر اور مخصوص خسرہ نمبر لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ مشترکہ پراپرٹی نہیں ہے، چاہے وہ 5 مرلے کا پلاٹ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ پٹواری سے یا متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے لازمی چیک کریں۔ کئی رہائشی سوسائٹی یا اسکیمیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو غیر رجسٹرڈ ہوتی ہیں۔ متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے، جیسے لاہور میں LDA اور فیصل آباد میں FDA اور اسی طرح اسلام آباد میں CDA، اور ہر شہر میں علیحدہ متعلقہ ادارہ ہوتا ہے۔ اگر وہ وہاں رجسٹرڈ نہیں یا پٹواری کے پاس اس کا تتیمہ جات نہیں ہے تو کوشش کریں کہ آپ ایسی پراپرٹی نہ خریدیں، کیونکہ وہ مشترکہ پراپرٹی ہوتی ہے اور ان میں بھی بعض پراپرٹیز مین پر ہوتی ہیں، وہاں پراپرٹی کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے اور بیک پر کم ہوتا ہے۔ کوئی بھی بندہ جو بیک سائڈ پر کم ریٹ پر پراپرٹی خریدتا ہے اور مین پر آ کر وہ قبضہ کر لیتا ہے تو وہ ویلڈ ہوگا، مطلب قانوناً وہ جائز جانا جائے گا۔ قانون کہتا ہے کہ جو سالم کھاتا ہوتا ہے تو جو اس کا مالک ہوتا ہے وہ اس کے ہر انچ پر حق رکھتا ہے۔ پھر اس میں بہت سی ٹیکنیکلٹیز آ جاتی ہیں۔ جب پراپرٹی جو کہ مشترکہ ہوتی ہے اس کو تتیمے نہ لگے ہوئے ہوں تو پھر اس پر بہت ساری لیٹیگیشنز آ جاتی ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ جو پراپرٹی خرید رہے ہوں اس کو تتیمے لگے ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک اور سٹیج آتی ہے جس کو میں آپ کے ساتھ فردر ڈسکس کرتا ہوں، اس کو ہم سٹے کا میٹر کہتے ہیں، سٹے والی پراپرٹی۔ اب آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو پراپرٹی آپ خرید رہے ہیں اس پر سٹے آرڈر تو نہیں لگا ہوا، یا وہ کسی بینک کے اندر پلج تو نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے پلج یا اس پر کسی قسم کا ڈسپیوٹ تو نہیں ہے تو ہی آپ اس پراپرٹی کو پرچیز کریں۔ آپ اس کو کہیں کہ وہ آپ کو ریکارڈ کی فرد جو کہ فریش ہو لا کر دے۔ اگر وہ کمپیوٹرائز ہوئی یا مینول ہوئی تو اس کی سائٹ پر لکھا ہوا ہوگا کہ اس پراپرٹی پر کوئی اسٹے آرڈر نہ ہے، پراپرٹی قضا کو کوئی بھی تنازع نہ ہے اور اس پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی قبضہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ میں سے جو بھی فرد برائے ریکارڈ نکلوانے جا رہا ہے وہ جا کر پٹواری سے لازماً کہے، یا آپ جا رہے ہیں یا وہ مالک جس کو آپ بھیج رہے ہیں وہ پٹواری سے لازماً جا کر کہیں کہ آپ لکھ کر دیں، یا جو مالک پلاٹ کا مالک یا مکان کا مالک جا رہا ہے اس سے کہیں کہ وہ پٹواری سے لازماً لکھوا کر لائے کہ پراپرٹی کلیئر ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی بھی قانونی یا غیر قانونی تنازع نہ ہے۔ اور اگر وہ لکھوا کر لے آتا ہے اور پٹواری اس کو لکھ کر دے دیتا ہے کہ یہ پراپرٹی بالکل کلیئر ہے، تو آپ بلا جھجک اس کا سودا کریں اگر آپ کو جگہ پسند ہے، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ نے تسلی کر لی ہے، ہر طرح سے یہ چیز کلیئر ہے اور آپ کو چونکہ پسند ہے تو آپ اس پر ریٹس وغیرہ ڈن کر کے جگہ خرید لیں، آپ کو کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ آگے والے سٹیپس میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ بے شک یہ ویڈیو لمبی ہے لیکن اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو آج دیکھ لیں گے تو کل کو آنے والی کسی بھی قسم کی پریشانی سے آپ بچ جائیں گے اور آپ کا بہت زیادہ پیسہ اور وقت برباد ہونے سے بچ جائے گا، جو آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا۔ چلے آج ہم اپنے پھر ٹاپک کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ایگریمنٹ برائے بیانہ یا ایگریمنٹ ٹو سیل، جو بہت اہم ڈاکومنٹ سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہونا چاہیے۔ آپ جب بھی کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹ لکھا جاتا ہے اسے ایگریمنٹ ٹو سیل کہتے ہیں یا پھر بیانہ کہا جاتا ہے، جس پر آپ فروخت کنندہ سے 40%، 30%، 25% یا کم از کم 10% کا کاغذ تحریر کرتے ہیں، جس پر آپ ایڈوانس رقم دیتے ہیں، تاہم پارٹیز اپنی باہمی رضامندی سے کم اور زیادہ پر سودا کر لیتی ہیں تو آپ اس سے کاغذ تحریر کرواتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ جس سے کاغذ تحریر کروا رہے ہیں آپ کسی پروفیشنل سے تحریر کروایا کریں جو آپ کی جان پہچان والا بھی ہو اور قانون بھی جانتا ہو۔ مثلاً آپ نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے جس کی قیمت 10 لاکھ روپے ہو تو آپ اس پر 3، 4 یا 5 لاکھ ایڈوانس کی
مد میں دیتے ہیں اور بقایا ٹائم لے لیتے ہیں کہ اتنی مدت یا ماہ کے اندر بقیہ رقم ادا کر کے پراپرٹی ٹرانسفر کروا لوں گا۔ آپ پوری مالیت کا اسٹامپ لیں۔ پوری مالیت کا اسٹامپ کیا ہے؟ یہ 1200 والا اسٹامپ ہوتا ہے جو پلاٹ کی کل قیمت کا 0.01% بنتا ہے، مطلب ہر لاکھ پر 100 روپے۔ یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے کیونکہ جس کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں وہ کل کو انحراف کر جاتا ہے یا انکار کر دیتا ہے ٹرانسفر کرنے سے، تو میں عدالت میں جا کر کوئی ریمیڈی حاصل کر لوں گا کہ جناب میرا اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، میں نے اس کو اتنے پیسے دیے ہیں مگر اب یہ انحراف کر رہا ہے، جبکہ تمام چیزیں کمپلیٹ ہیں تاکہ آپ کو ریلیف ملے۔ تو آپ جب بھی پراپرٹی خریدیں تو پوری ویلیو کا اسٹامپ خریدیں جو کہ آپ کی کانٹریکٹ اور رقم کو پروٹیکٹ کرے گا۔ اس کے بعد اسے رجسٹر کروائیں۔ بیانے کو رجسٹر کروانا بہت لازم ہے، یہ اس سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے۔ اس پر اب ہم بات کرتے ہیں۔ جب ہم کوئی سودا خرید لیتے ہیں اور اس کا بیانہ تیار کروا لیتے ہیں تو اس سے اگلا سٹیپ آتا ہے کہ اس کو ہم رجسٹر کروائیں۔ رجسٹر کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس بیانے کو پکڑیں اور اس کو سب رجسٹرار کے پاس لے جائیں اور اسے وہاں پر اسے کہیں کہ میں نے رجسٹر کروانا ہے۔ تو یہ آپ کو مستقبل میں یہ فائدہ دے گا کہ اگر آپ جس سے سودا خرید رہے ہیں وہ مکر جاتا ہے یا انکار کر دیتا ہے یا کوئی بہانہ بنا لیتا ہے کل کو عدالت میں آ کے کہ میں نے تو یہ بیچا ہی نہیں، میں تو اس میں شامل ہی نہیں تھا، یا میرا کوئی چکر ہی نہیں ہے اس کو بیچنے کے لیے، یہ تو جھوٹ ہے، میں نے ایسی کوئی سودا وغیرہ نہ کیا ہے، نہ اس میں بیٹھا ہوں، تو کیا ہوگا کہ وہ سب رجسٹرار کو عدالت نوٹس کرے گی اور اسے بلوا لے گی تو وہ اپنا رجسٹر اٹھا کر لے آئیں گے، کیونکہ وہاں پر آپ کی تصویریں بھی اتری ہوتی ہیں اور بیچنے والے مالک کی بھی تصویریں اتری ہوتی ہیں اور ساتھ اس کے رجسٹر میں سائن انگوٹھے وغیرہ بھی کیے ہوتے ہیں۔ تو وہ سارا ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ جی یہ بندہ میرے پاس حاضر ہوا تھا اور اس نے وہاں پر اپنی رضامندی سے سائن انگوٹھے کیے تھے، اس کی تصویریں وغیرہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو ہمارے ریکارڈ میں درج ہیں، اور اس کی ایک کاپی جو ہوتی ہے بیانے کی وہاں پر جمع کر لی جاتی ہے جو وقت ضرورت عدالت میں یا قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ میری آپ سے یہی التماس ہے کہ آپ ہر بیانے کو رجسٹر کروایا کریں، اور اگر آپ رجسٹر نہیں کروا سکتے تو پھر آپ اس کو نوٹری پبلک کے پاس جا کر لازمی نوٹری پبلک کروا لیں، اسے رجسٹر کروائیں۔ اگر آپ اسے بورڈ آف ریونیو کے پاس رجسٹر کروائیں تو زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 ہزار روپیہ آپ کا الگ لگ جاتا ہے، لیکن عام طور پر لوگ وہ بھی نہیں لگاتے اور ایگریمنٹ ٹو سیل کو رجسٹرڈ ڈاکومنٹ نہیں بناتے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ پراپرٹی جو ہے وہ 30 لاکھ والی خریدتے ہیں اور اسٹامپ کہتے ہیں کہ 100 روپے 200 روپے والا لگا دو، وہ بھی پوری مالیت کا اسٹامپ نہیں خریدتے اور جان چھڑوا رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ رجسٹرڈ نہیں کروا سکتے اپنے بیانے کو تو کم از کم اسے نوٹری پبلک لازمی کروا لیا کریں۔ نوٹری پبلک رجسٹرڈ ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس ہی رجسٹر کروایا کریں۔ اکثر لوگ عمومی طور پر اوتھ کمشنر کے پاس یا اسٹامپ فروش کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کے پاس اسٹیمپیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو اسٹیمپ لگا کر دے دیتے ہیں۔ وہ آپ نے ان کے پاس ہرگز نہیں جانا بلکہ آپ نے نوٹری پبلک کے پاس ہی جانا ہے، اور ان کے پاس جائیں، وہ کیا کریں گے، وہ آپ سے بیان لیں گے، آپ سے کاپی لیں گے اور باقاعدہ طور پر رجسٹر کے اندر اس کا اندراج کرتے ہیں۔ لوگ کل کو کہیں بھی جا کر وہ بندہ انحراف کرتا ہے کہ جناب میں نے تو کنٹریکٹ اس کے ساتھ کیا ہی نہیں تھا، تو چونکہ اس نے نوٹری پبلک کے ساتھ سائن کیے ہوتے ہیں تو عدالت نوٹری پبلک کو اس کے رجسٹر کے ساتھ بلا لیتی ہے، تو وہ رجسٹر لے کر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں میرے پاس رجسٹر میں اس کا ریکارڈ موجود ہے، اس نے خود میرے پاس پیش ہو کر سائن اور انگوٹھے کیے تھے، اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے، اس بندے نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ تو جب بھی آپ ایگریمنٹ لکھوائیں آپ پوری مالیت کا لکھوائیں اور اس کو رجسٹر کروائیں۔ اگر وہ نہیں کروا سکتے تو نوٹری پبلک کے پاس لازماً رجسٹر ہوں، وہ آپ سے 500 سے لے کر 1000 روپے تک لے لے گا، لیکن آپ کا کام پکا کر دے گا جو آپ کو ہر طرح کی مستقبل کی پریشانی سے بچائے گا۔ پیمائش، اس کے بعد جو پراپرٹی آپ لے رہے ہیں اس کی پیمائش جا کر لازمی کروائیں۔ چیک کریں کہ آپ جو پلاٹ خرید رہے ہیں، مثال کے طور پر 5 مرلے کا پلاٹ ہے، آپ دیکھیں کہ پیمائش پوری ہے بھی کہ نہیں۔ بے شک آپ فروخت کنندہ کے ساتھ کیسے ہی تعلقات کیوں نہ ہوں، آپ نے اپنی پیمائش پوری کرنی ہے، چاہے وہ بندہ آپ کو 5 مرلے کی رجسٹری دے
اور ڈاکومنٹ میں جگہ 5 مرلہ ہو اور موقع پر ہو سکتا ہے کہ کم ہو گئی ہو۔ کئی دفعہ رہائشی کالونیوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب لوگ پلاٹ خریدتے ہیں تو وہ اپنے گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں، تو دیکھتے ہی دیکھتے جب سارے گھر بن جاتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پلاٹ آخر پر بچ جاتے ہیں ان کی پیمائش میں 1 2 3 سرسائیاں جو ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے کام کرنا ہے کہ اس کی پیمائش لازمی کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کا پیمائش جو ہے وہ 5 مرلے پوری نکلتی بھی ہے یا نہیں نکلتی، کیونکہ دیکھنے میں آیا کہ اکثر میجرمنٹ کم نکلتی ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے آپ جب بھی پلاٹ خریدیں تو اس کی پیمائش کریں، جو پلاٹ آپ کو دیا جا رہا ہے وہ واقعی جتنا کاغذوں میں درج ہے موقع پر بھی کیا اتنا ہی ہے یا نہیں۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ سیل ڈیڈ۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے سیل ڈیڈ کی، یعنی کہ جب آپ نے ایگریمنٹ کر لیا کہ آپ نے اتنے پیسے دے کر اتنی جگہ خریدی ہے اور بقیہ رقم 2 ماہ یا 3 ماہ یا کوئی بھی حد مقرر کر لی ہوتی ہے آپ نے، تو اس کے بعد رجسٹری یا سیل ڈیڈ کا مسئلہ آتا ہے۔ یہاں پر اکثر لوگ میجورٹی میں غلطی کرتے ہیں اور عموماً پراپرٹی ڈیلر کے کہنے پر یہ غلطی کی جاتی ہے، اور وہ غلطی ہے کہ کچھ لوگ کوئی پلاٹ مکان یا دکان خریدتے ہیں جو وہ اپنے لیے نہیں خریدتے بلکہ وہ چھوٹے انویسٹر ہوتے ہیں اور وہ پراپرٹی کو اپنے استعمال میں نہیں لاتے بلکہ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اسے بیچنا ہوتا ہے۔ پراپرٹی ڈیلر وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اس طرح کریں کہ اگر آپ رجسٹری بنوائیں گے تو اس کے اوپر اتنا خرچہ آ جائے گا جو بہت زیادہ ہے، تو ہم آپ کو ایسا کرتے ہیں کہ ٹرانسفر کروانے کے بجائے ہم اس بندے سے پاور آف اٹرنی لے لیتے ہیں جو مختار عام ہوتا ہے۔ آپ مختار عام پر جب چاہیں اپنی پراپرٹی بیچ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور خرچہ بھی کم آئے گا۔ یہ ہے وہ سب سے بڑی غلطی جو میجورٹی میں لوگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر رجسٹری ٹرانسفر پر خرچہ 50,000 روپے ہوتا ہے اور مختار عام پر 12,000 روپے آ رہے ہوتے ہیں۔ خیر، اب تو وہ رجسٹری کے اوپر بھی گورنمنٹ نے بہت ریلیف دے دیا ہے اور تمام ٹیکسز میں کافی حد تک نرمی کر دی گئی ہے اور ریٹس بھی بہت کم ہو گئے ہیں۔ ناظرین، رجسٹری کے ریٹس کے اوپر میں پہلے بھی اپنا ولاگ کر چکا ہوں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر آپ کلک کریں اور جا کر میری وہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ بہرحال لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پراپرٹی ڈیلر کے کہنے پر مختار عام کروا لیتے ہیں۔ پراپرٹی کا آپ نے پیسے بھی سارے ادا کیے ہوتے ہیں اور آپ اپنی پراپرٹی کا مالک بھی نہیں ہوتے۔ اس میں آپ کے پاس صرف اختیار ہوتا ہے کہ آپ پراپرٹی کسی دوسرے بندے کو صرف بیچ سکتے ہیں۔ مالک آپ نہیں ہوں گے بلکہ وہی بندہ ہوگا جس سے آپ نے پراپرٹی خریدی ہوگی اور اس نے آپ کو پاور آف اٹرنی دے دی۔ وہ چاہے تو مختار عام کینسل بھی کروا سکتا ہے کیونکہ مالک تو وہی ہے۔ اس نے صرف آپ کو حق دیا ہے کہ آپ پراپرٹی کو سیل کر سکتے ہیں، آپ اس کے اونر نہیں بنے، مالک نہیں بنے۔ چاہے آپ نے سارے پیسے ادا کر دیے ہیں تو یہ غلطی مت کیجیے گا، کل کو وہ مختار نامہ کینسل بھی کروا سکتا ہے، یا مثال کے طور پر کل کو وہ بندہ مر بھی سکتا ہے۔ جیسے ہی اس کی ڈیتھ ہوگی تو وہ پاور آف اٹرنی بھی آٹومیٹکلی کینسل ہو جائے گی، مالک پھر بھی وہی ہوگا اور جائیداد اس کے بچوں کا اور وارثان کا حق بن جائے گی۔ پھر وہ آپ کو کروا کر دیتے ہیں رجسٹری، یعنی یہ الگ بات ہے۔ آپ مختار عام ہرگز نہ لیا کریں، آپ رجسٹری کروایا کریں، اس سے آپ مالک بنتے ہیں، اس سے آپ کو ملکیتی حقوق ملتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے بات فرد برائے بے کی۔ فرد برائے بے کیا ہے؟ یہ ایک ایسا قانونی ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کے بغیر آپ رجسٹری ہرگز نہیں لکھوا سکتے۔ رجسٹری لکھوانے کے لیے آپ جس سے پراپرٹی خرید رہے ہیں، فرد برائے بے بھی اسی کے اوپر آپ کو پٹواری سے لا کر دینا لازم ہوتا ہے۔ اس پر پٹواری نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ بے کی فرد ہے، اس پر کوئی تنازع یا اسٹے آرڈر نہ ہے، اور اس کا شیڈول ریٹ جسے ڈی سی ریٹ کہتے ہیں وہ بھی اسے کہیں کہ پٹواری سے لکھوا کر لائے۔ پھر آپ رجسٹری لکھنے کے لیے کسی وکیل یا اسٹامپ فروش کو کہیں کہ وہ آپ کو رجسٹری لکھ کر دے، پھر آپ فروخت کنندہ سے دستخط کروائیں، اس کی تصاویر لیں
اور گواہان سے دستخط کروائیں۔ اس کے علاوہ شناخت کنندہ ڈالیں اور شناخت کروائیں۔ عموماً یہ کام وکلا صاحبان یا اسٹامپ فروش کرتے ہیں، وہی آپ کو بورڈ آف ریونیو سے انتقال کروا کر دیتے ہیں۔ آپ کی رجسٹری کی 3 کاپیاں لی جاتی ہیں جو متعلقہ دفاتر میں بھیجی جاتی ہیں اور سابقہ ریکارڈ کو دیکھ کر آپ کو آپ کی رجسٹری پر انتقال نمبر لگا کر دیا جاتا ہے اور آپ اس انتقال کے ساتھ مالک بن جاتے ہیں اور ریکارڈ کے اندر آپ کا نام آ جاتا ہے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ 1 ماہ کے بعد جا کر فرد برائے ریکارڈ پٹواری سے لیا کریں اور اپنے ریکارڈ کا حصہ بنائیں اور مختار عام سے بچا کریں اور اقرار نامہ اور بیانہ کو جا کر رجسٹر کروایا کریں تاکہ آپ دھوکہ، فراڈ یا لیٹیگیشن سے آگے چل کر بچ سکیں۔ جی ناظرین، میں نے آپ کو جو پوائنٹس بتائے ہیں، اگر آپ ان پر عمل کریں گے اور انہی پوائنٹس کے تحت پراپرٹی کی چھان بین کر کے اس کو خریدتے ہیں تو کوئی مائی کا لال میرا اوپن چیلنج ہے، آپ کے ساتھ کبھی بھی فراڈ نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی جان پہچان والا ہو، دوست ہو، بھائی ہو، جیسا بھی ہو، آپ نے اس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کرنا، اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے۔ ساری ہوشیاری آپ نے یہیں پر لگانی ہے، کیونکہ پراپرٹی ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں پر اگر آپ نے ذرا سی بھی ڈھیل دی، آنکھیں بند کی یا اعتماد کیا تو آپ پر فراڈ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کی ساری زندگی کی جمع پونجی یا آپ کی وہ انویسٹمنٹ جو آپ آنکھیں بند کر کے کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ساری کی ساری برباد ہو جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ آپ کو ایسے لٹیروں سے اور فراڈیوں سے بچا کر رکھیں۔ ناظرین، میں نے آپ کے لیے دیکھ لیں کہ کتنی محنت کر کے یہ ولاگ بنایا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور میرے اس ولاگز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ، ٹل نیکسٹ ولاگ۔